वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इशा की नमाज के बाद से लेकर अभी तक आपने बहुत ही इल्मी मालूमाती खिताबात हुज़ूर रईसुल मुफस्सिरीन, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हॉलैंड, हुज़ूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा और हज़रत अल्लामा अनवार बगदादी साहब क़िबला से समाअत फरमाए। मुख्तसर सा वक्त है और मैं ग़ुलामी का नजराना पेश करने के लिए थोड़ी देर हाजिर आया हूँ। हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर सब ने अपना अपना ख्याल ज़ाहिर फरमाया और एक बात नुमायां तौर पर सबकी ज़बान पर रही और वो चीज़ ये थी कि जैसा फतवा था वैसा हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा का अमल भी था। मैंने गौर किया और समझने की कोशिश की कि हम लोग एक दिन भी सही मानों में मुकम्मल शरीयत की पाबंदी नहीं कर पाते। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कभी नवाफिल छूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारी नज़र नहीं होती या हम सुस्ती का मुजाहिरा कर बैठते हैं। लेकिन हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा के हवाले से आपने सुना कि आप इस्तिहबाब का भी ख्याल फरमाते थे और इस तरीके से शरीयत और सुन्नत के आमिल थे कि उन्हें देखने के बाद शरीयत भी समझ में आती थी और मसला भी समझ में आ जाता था। ऐसा क्यों था? तो कुरान कहता है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत इतनी अजीम ज़ात है कि अगर कोई इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पेश नज़र रखे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को ही अपनाना चाहे तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। और अदाओं को अपनाएगा कौन, ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो कुरान ने कह दिया लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जब अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान के साथ उसकी उम्मीद और जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाना इसलिए आसान था कि वो सिर्फ जाकिर नहीं थे बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कसरत से जिक्र करने वाले थे। उनकी सुबह भी याद इलाही में, उनकी शाम भी याद इलाही में, बल्कि उनका लम्हा लम्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र में गुजरता इस तरीके से कि आप जब भी हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान को देखें तो आप महसूस करेंगे नक्श लिखने के अंदर लगे हुए हैं, तावीज़ात के अंदर मसरूफ हैं। आखिर ये तावीज़ात क्या है? ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र ही तो है। इस तरीके से मखलूक खुदा को फायदा भी पहुंचाते और अल्लाह के जिक्र के अंदर अपना पूरा वक्त खर्च करते हुए भी नजर आते। नतीजतन उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाना आसान हो गया।
وہ حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ خود ہی عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرید کا پیر کا تعریف کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیسے مرید تھے؟ ابھی تو ولادت ہی ہوئی ہے اور 6 مہینے کے ہیں، عمر زیادہ نہیں، 6 مہینے کی عمر ہے، اور ان کو ان کے شیخ کی طرف سے خلافت بھی مل گئی، اور خلافت ہی نہیں ملی بلکہ خانقاہ ماررہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں اس بچے سے بڑا فیض پوری دنیا کو ملے گا۔ آپ ذرا سوچو، آپ اندازہ لگاؤ، اور فیض کتنا ملا کہ اللہ اکبر، آج بھی ان کے فیض کا دریا جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ آسان سنتوں کے عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کی ذات وہ ذات تھی جو سنت نفس پر بظاہر گراں گزرتی ہے، ان سنتوں کے وہ عامل تھے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کو حج کے لیے تشریف لے جانا تھا، صبح کی ٹرین تھی، آپ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ فلاں تاریخ کی صبح کو میری روانگی ہے، تو تعویذات لینے کے لیے لوگوں کا ازدحام، یہاں تک کہ کافی دیر رات تک ضرورت مندوں کو تعویذات آپ نے عطا فرما دیے، اور اس کے بعد جب کوئی تعویذ لینے والا نہیں تھا تو حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور خادم نے دروازہ بند کر دیا، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی حضرت کو اندر گئے ہوئے، لمبے سفر کو جانا ہے، کچھ دیر گزری تھی کہ باہر خادم سے کوئی بندہ الجھ رہا تھا، مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، مجھے تعویذ چاہیے، حضرت تشریف لے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اب وہ خادم جو ہے وہ اس سے کہہ رہا تھا تم یار غلطی تمہاری ہے، تم تاخیر سے آئے، حضرت ابھی تک تھے، اب تھوڑا آرام بھی حضرت نہیں کریں گے؟ وہ خادم اس کو بار بار منع کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا حضرت کو تھوڑا آرام کرنے دو۔ اتفاق سے دونوں کی آواز بلند ہو گئی تھی اور حضرت کو حجرے میں آواز پہنچ گئی۔ حضرت نے دروازہ کھولا، اور باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد خادم پر غصہ کیے اور اس ضرورت مند سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ذکر کی۔ ایک ساتھ میں اس نے کم و بیش 12 تعویذ لیا حضرت کے پاس ہے، اسے 12 تعویذات حضرت نے عطا فرمایا، اور خادم سے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، یہ ضرورت مند بڑا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا تھا، اگر یہ بندہ کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں میری شکایت پیش کر دے کہ میں تو گیا تھا اپنی ضرورت کے ازالے کے لیے، یہ آرام کرنے میں لگے تھے، میری ضرورت پوری نہیں کی، تو میں آقا کریم کو کیا جواب دیتا؟ یہ تھے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریبوں سے محبت، گورنر ملنے کے لیے جا رہا ہے بریلی شریف، حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ سواری پر بیٹھ چکے ہیں، ایک غریب بیمار کی عیادت کے لیے بیٹھ چکے ہیں سواری پر، گورنر اسٹیشن پر اتر چکا ہے، اور اتر کر کے اطلاع بھجوائی کہ گورنر ملاقات کرنا چاہتا ہے، حضور تھوڑی دیر رک جائیں، بس وہ پہنچ رہا ہے۔ تو حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میرا قدم سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے اٹھ چکا ہے، میں کسی گورنر کے لیے اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ تھے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے جتنے علماء آپ کو مرید ملیں گے، اتنے شاید ہی کسی شیخ کے اتنے علماء آپ کو مرید ملیں۔ اور اگر یہ کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سنیت کے فروغ کے اندر اگر کسی کے مرید کام کر رہے ہیں یا کسی کے شاگرد، تو دو ہی شخصیات ملیں گی، یا حضور حافظ ملت کے شاگرد کام کرتے نظر آئیں گے، یا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مریدین کام کرتے نظر آئیں گے، یا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مریدین کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غریبوں کا اتنا خیال فرماتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیسا ہی غریب، کیسا ہی سائل۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غریبوں کا اتنا خیال کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، اور غریبوں سے محبت کرنا یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان اتنی عظیم ذات کا نام ہے۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے قل شریف کا وقت ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے۔ بڑا احسان ہے اس امت پر حضور بحر العلوم کا۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی آمد کا معاملہ تھا، اعلان ہو چکا تھا، جمعہ میں پہنچنا تھا، اتفاق سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ پہنچے، جمعہ کا وقت تھا، مسجد بھی کھچاکھچ بھری تھی اور باہر بھی کافی پبلک تھی اور تیز دھوپ بھی تھی۔ حضور بحر العلوم نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضور آگے چلیں، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے وہی چادر بچھا دی اور وہی دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ حضور بحر العلوم عرض کرتے ہیں حضور آگے چلیں، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ کہا مفتی صاحب حدیث نظر سے نہیں گزری؟ جمعہ کے دن لوگوں کے کاندھے کو پھلانگ کر جانے والے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور بحر العلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت بتانا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر عامل شریعت کی حیثیت سے کسی ذات کو دیکھنا ہے تو ماضی قریب کی وہ عظیم ذات کا نام ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا دامن نصیب ہوا۔ الحمدللہ حضور محقق مسائل جدیدہ بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے کوشاچی ہیں، ان کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ حضور مفکر اسلام بھی، حضور رئیس المفسرین بھی، اور حضور مفکر اسلام سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو اتنی محبت تھی کہ جب حضور مفکر اسلام خطاب فرما لیتے اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف لاتے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان لوگوں سے پوچھتے کیا مولانا قمر الزمان خان کا بیان ہو گیا؟ تو لوگ کہتے ہاں ہو گیا۔ کہا میرے سامنے پھر سے ان کا بیان کراؤ، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بڑے شوق سے سنتے۔ اور ہمارے استاد گرامی رئیس المفسرین حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بڑی محبت فرماتے۔ جب ملنے کے لیے رئیس المفسرین جاتے تو پورا مجمع لگا ہوتا، لیکن حضرت ان کو قریب بلاتے اور اپنے پاس بٹھایا کرتے۔ اور ایک خاص کمال کی بات حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ میں تھی کہ ان کا ہر مرید یہ سوچتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، وہ اتنا پیار سب کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔